अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, कैसे स्मार्टर हो गया है। कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट पावर बन के सामने आया है और आज के दौर में मीडिया को, कम्युनिकेशन को सिर्फ ब्रांडिंग या मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, उसको अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आज का जो मीडिया है वो किस किस चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेटर वे में, और टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें कैसे एम्पलीफाई हो गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चीज़ें कैसे ट्रांसफॉर्म हुई हैं। तो मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं सऊद उमर खान। सऊद, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू वेरी मच जी। सऊद इज़ अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखिए। ब्रांडिंग का रवायती तस्वुर अब सिर्फ मसनूआत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अफराद, इदारे, हत्ता के रियासतें भी अपने डिजिटल वजूद के जरिए अपनी शनाख्त तराश रही हैं। आज एक ट्वीट, वीडियो या पोस्ट किसी भी मुल्क या ब्रांड की इमेज बिल्डिंग में वो किरदार अदा कर सकती हैं जो कई बरसों की कोशिशों से भी मुमकिन नहीं था। सोशल मीडिया ने इजहार के नए दर हर एक के लिए खोल दिए हैं। आज का इब्लाग सिर्फ पैगाम पहुंचाने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि असर अंगेजी और ज़हन साजी का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। मुस्तकबिल में वही ब्रांड्स और इदारे कामयाब होंगे जो इस ताकत पर एतमाद और शफाफियत कायम करने की अहलियत रखेंगे। जी, आपने देखा कि मीडिया को अब, कम्युनिकेशन को अब किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी दुनिया में, हर सेक्टर में इसको अपनी मतलब इमेज बिल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मज़ीद इस पे जानते हैं सऊद से। सऊद, ये बताइए कि कम्युनिकेशन या मीडिया, एक दौर था कि सिर्फ मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के दौर में चीज़ें जिस तरह बदल गई हैं और हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं और ब्रांडिंग, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है और पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से ये बदलाव आया है कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट में? सबसे पहले जी थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम मुझे दिया है यहाँ पर आने का। जो आपका क्वेश्चन था वो इसके ऊपर था कि कम्युनिकेशन जो है वो कैसे इवॉल्व जी। किया। कम्युनिकेशन इसी तरह इवॉल्व किया कि शुरू में जैसे टेलीग्राम्स, लेटर्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन हुआ करती थी, और अब जो है वो इंसान के पाम ऑफ द हैंड के अंदर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन, ग्लोबल इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। तो आप ये देखें कि ये जो इतना बड़ा लंबा सफ़र है, ये इंसान ने और बहुत ही कुछ चंद एक सालों के अंदर जो है वो इसको सफ़र को पूरा किया है। और अब आप देखें कि डिजिटल मीडिया की वजह से, डिजिटल वर्ल्ड की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये बिल्कुल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अब आपके पास रिस्ट्रिक्ट होके बिल्कुल आपके कम्युनिकेशन एट योर फिंगर टिप्स अब आ गई है। राइट। सऊद, एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे कि आज के दौर में मार्केटिंग जो है या ब्रांडिंग है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स तक महदूद नहीं रही। अब लोग अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, और सिर्फ लोग नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट कंट्रीज़, नेशंस इस पर बहुत काम कर रही है। सो इस एवोल्यूशन के ऊपर आप क्या कहेंगे, ये ट्रांजिशन कितनी ज़रूरी है आज के ज़माने में? देखिए, कोई भी ब्रांडिंग जो है वो मैं इसको तशबीह देता हूँ कि जैसे इंसान होता है, इंसान की पहचान होती है, उसके नाम से होता है, जिस तरह वो बात करता है या उसकी जो सराउंडिंग्स हैं उसके हिसाब से। सो ब्रांडिंग भी बिल्कुल इसी तरह आप इसी को ही जो है वो मिरर कर रहे होते हैं रियल लाइफ के अंदर। किसी भी प्रोडक्ट या ऑफर या कोई भी कंपनी होती है तो वो किस तरह से बात करती है अपने कस्टमर्स के साथ, जो उनके कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो, और उसके हिसाब से अपना नाम, अपनी कलर स्कीम और इस तरह से। तो ये सारी जो ब्रांडिंग है ये इंसान की भी उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की है। जब आप बात करते हैं हम कि आजकल जो है ये मुल्कों ने भी अपना शुरू कर दिया है और ये ग्लोबल स्केल के ऊपर जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, और ये बिल्कुल ट्रू है। कुछ ऐसे मुल्क हैं और हमारे कुछ बरादर ममालिक हैं, जैसे मलेशिया हो गया या टर्किया हो गया, Exactly. तो इन्होंने अपना ओवर द टाइम इन्होंने भी, आपने देखा होगा कि काफ़ी अपनी ब्रांडिंग कैंपेन्स की है, बिल्कुल। टूरिज्म से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, इनकी आर्ट से रिलेटेड। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आजकल के ज़माने में जो है वो मुल्क अपना जो है वो एक सॉफ्ट इमेज ज़रूर दे। बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स की जहाँ तक बात है वो ये है कि क्योंकि न्यू मीडियम है डिजिटल का,
اس کے اندر انفلوئنسر مینجمنٹ، انفلوئنسز بھی جو ہے وہ آج کل انفلوئنسز، جب تک ہم یہ کہتے ہیں بات کہ جب تک انفلوئنسز جو ہیں وہ ٹرو ٹو دیئر کرافٹ رہتے ہیں تب ہاں تک جی وہ ان کی ایک افادیت اور ان کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ بالکل ہمیں اٹھانا چاہیے اس میں۔ بالکل اسی پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اوتھینٹسٹی کو برقرار رکھنا کتنا چیلنجنگ ہو گیا آج کے زمانے میں، بیکاز ایوری ون از یوزنگ ڈفرینٹ پلیٹ فارم، سوشل میڈیا، اور آئی گیس کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس اسٹریٹجی کو فالو کیا جائے، اس کو اسٹڈی کر کے اور پھر چیزوں کو ڈیزمینیٹ کیا جائے، تو وہ کس طرح سے ہر چیز کو بمبارڈمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی چیزوں کی، اور وہ الٹیمیٹلی اٹ بیکمز اے کیوس. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج کل انفارمیشن کا دور ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت ہم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اوور انفارمیشن کا ایک بھوت سوار بھی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ کوئی بھی اگر آپ دیکھیں کہ انفلوئنسر ہو گئے یا برانڈڈ جو بھی کانٹینٹ لوگ کریٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ انفارمیشن سے زیادہ اوور انفارمیشن کے اوپر جا رہے ہیں۔ اسی طرح اے آئی نے جہاں چیزیں تھوڑی سی آسان کی ہیں وہاں مشکل بھی کر دی ہیں، کیونکہ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اوتھینٹک کیا ہے، فیک نیوز کیا ہے، اس طرح سے۔ تو وہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایک بیلنس ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ اوتھینٹسٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دونوں کو لے کے کس طرح سے چلا جائے آگے۔ رائٹ، کچھ رپورٹس کے مطابق کہتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے لائک ہمارے پیرنٹس سے یا ہمارے جو پہلے والی جنریشن ہے ہم سے، ان کو جو 20-30 سالوں میں جتنی انفارمیشن ملتی تھی وہ آج کے دور میں ہم کچھ مہینوں میں اتنی کنزیوم کر رہے ہیں یا ہمارے تک پہنچ رہی ہے۔ اگین اس انفارمیشن کو لینا، گریب کرنا، کس طرح سے ہمیں کس طرح سے کوآپریٹ کیا جائے اس طرح کے ورڈ کے ساتھ؟ دیکھیں اس کے اندر نا ایک یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ جیسے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کو، اور جو فیکٹ چیک ایجنسیز بھی اب آ گئی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی انفارمیشن آپ کو تھرو انٹرنیٹ، تھرو ڈیجیٹل آپ کو مل بھی رہی ہے، اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا کہ وہ کیا سچائی ہے اس کے اندر اور کس حد تک ہے، وہ ابھی کسی بھی انسان کے لیے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہی ہے، ایک مس انفارمیشن پوری ایک کیمپین چلی ہے ان دا منتھ آف جون، جہاں پر یہ ہمیں بتایا یہ گیا کہ جی ان آؤٹ لیٹ سے کہ شاید ہماری جو ہے وہ بہت نقصان بھی ہوا ہے اس کے اندر۔ میں یہ 60 کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر، تو کہ ہمارا کافی نقصان ہوا ہے اس کے اندر۔ بٹ جب ہم آن گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف جاتے ہیں اور جب ہمارے پاس انفارمیشن ایکچوئل اوتھینٹک انفارمیشن آتی ہے تو وہ بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو دنیا کو کیا دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر اور ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ سو یہ اس مس انفارمیشن کی جو میرے خیال ہے اس کے خلاف جو کام کرنا ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کے ادارے ہو گئے، جو آپ کے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، اور انڈیویجولز دیم سیلوز آلسو، بجائے اس کے کہ ہم اس سنسنی کو اور زیادہ پھیلائیں، اس مس انفارمیشن کو اور زیادہ پھیلائیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے طور پہ بھی جتنا ہم کر سکتے ہیں فیکٹ چیک ضرور کریں، اور پھر انفارمیشن جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آگے کریں۔ سعود، آپ نے جیسے بات کی کہ کس طرح سے لوگوں کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا مس انفارمیشن کے، آلدو یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کی کمیونیکیشن ورلڈ کے اندر، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے فیکٹ چیک کرنا ہے تو کسی اوتھینٹک سورس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ ریلائی کریں۔ اب اوتھینٹک سورس بننا یہ کس طرح بنا جاتا ہے؟ کسی بھی برانڈ کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے کون سی ایسی اسٹریٹجیز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور کون سے ایسے جو ڈونٹس ہیں جو ہم لوگوں کو جن کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے ایک اوتھینٹک سورس بننے کے لیے؟ فار اینی پرسن یا کمپنی ہو گئی، یا ایون جو ہم اگر ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو کسی بھی انسان اور اینٹی کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنسی رکھے۔ تو جو آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی ہو، اس کے فیکٹس آپ ضرور بیان کریں، اس کی سورسز ضرور دیں، بجائے اس کے کہ ہم صرف ایسے جو ہے وہ بات کر دیں اور اس کا کوئی نہ سورس ہو، نہ اس کے کوئی فیکٹس بیسڈ آن فیکٹس ہو، کچھ اس طرح کی وہ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہمارے طور طریقے میں میرا خیال ہے ایک یہ چیز ہمیں ایڈ ضرور کرنی چاہیے، اور اسپیشلی اب ہم نے پچھلے 3 مہینے کے اندر یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ دنیا بھر میں یہ مس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے اس میں، تو ہمیں اس کو جو ہے وہ اور بہتر کرنا ہے۔ اسی طرح جب میں اوتھینٹسٹی کی بات کرتا ہوں جو کہ برانڈز کے اینڈ کے اوپر ہوتا ہے، یا جیسے یہ انفلوئنسرز ہیں ان کے اینڈ کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ ان کو بھی بڑا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے سے زیادہ ان کے اوپر ایک یہ برڈن ہے، برڈن آف پروف جس کو بولتے ہیں، کہ یہ برڈن ان کے اوپر ہے
کہ یہ اپنا جو بھی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کو پہلے اپنے اینڈ کے اوپر فیکٹ چیک ضرور کر کے اور پھر آگے جو ہے. میں نے یہ بات اس لیے آپ سے کی کیونکہ آج کے اس دور میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اوتھینٹک سورس کے اوپر بلیو کرنا چاہیے. تو اوتھینٹک سورس بننا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بات ہے. اور سیکنڈلی آئی وانٹ یو ٹو ڈگ ان اس چیز میں کہ جب آپ کوئی انفلوئنسرس ہیں یا کوئی انفلوئنسر ہیں, کوئی میڈیا پرسن ہے, انفیکٹ ہم آج کانورزیشن کر رہے ہیں ویئر کمنگ آن ٹی وی اینڈ آن اسکرینس, تو ہمارے اوپر جو ایک سوشل رسپانسبلٹی آتی ہے اس کو کتنا سیکرٹ طریقے سے سمجھنا کتنا سگنیفیکنٹ ہے آج کے دور میں. آج کے دور میں یہ اور بھی زیادہ ہو گیا ہے. مطلب مجھے ٹو بی آنیسٹ میں جب آ رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جو بیسڈ آن فیکٹس نہ ہو. اگین جیسے میں نے آپ کو یہ بات کی کہ پروف ضرور ہونا چاہیے, جو ہم بات کریں اس کے اوپر وہ بیسڈ آن فیکٹس ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اسی طرح ایسے جس کو بولتے ہیں ہوا میں بات کریں. سو یہ کمپنیز کے لیے بھی بہت ضروری ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنی ٹرانسپیرنسی اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کنیکٹ ود یور آڈینس جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اس کے اندر. اور یہ جب تک آپ کا کنیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا آڈینس سے تو وہ آپ کی جو ایک اوتھینٹسٹی ہے ایز اے برانڈ ایز اے پرسن وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی اس میں. سعود, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائی دس مس انفارمیشن کلچر از سو پریولنٹ آج کے دور میں؟ بیکاز جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں, جو لوگ اس کے پورے ہب چلا رہے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک فالس نیریٹو کے اوپر بات کرتے ہیں. اور آئی گیس اس کا ایک بہت بڑا ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کے کنزیومرز بھی اس کے اندر ایک کنٹریبیوٹرز کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اباؤٹ دا کازز آف مس انفارمیشن کلچر؟ دیکھیں جو سب سے بڑی ایگزامپل اس وقت مس انفارمیشن کی ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اس نے جو پچھلے 3-4 مہینے سے جو مس انفارمیشن ایک پھیلائی ہوئی ہے آن دا گلوبل لیول, وہ بالکل ہمارے سامنے ہے. اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ دے ہیو ٹو سیو فیس ان فرنٹ آف دیئر اون پیپل. تو ان ایک شکست ہوئی, اب آپ شکست کو جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے پھر بھی اپنی فیس سیونگ ضرور کرنی ہے اپنی عوام کے سامنے, اپنے لوگوں کے سامنے, اور جو ایک ڈائسپورا جو دنیا جہان میں ہے ان کے سامنے. تو اور اپنا ایک اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو آپ نے دینا ہے لوگوں کو. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو وہ وہاں پر obviously ایک ان کا فیلئر کے اوپر ایک اور فیلئر ہوتا ہے اس میں. بٹ اگین میرا اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میرا ایک یہ پیغام ضرور ہوگا ٹو انٹرنیشنل ورلڈ آلسو دیٹ وٹ ایور انفارمیشن دیٹ کمز ٹو دیم should be again based on facts, it should be fact checked at their end, تاکہ یہ ہے کہ کوئی ایسی مس انفارمیشن اگر کسی بھی وجہ سے پھیلائی جا رہی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا سکے ضرور. آئی گیس آپ نے بہت کلیئرلی اس چیز پہ ایمفیسائز بھی کیا کہ ہمیں بہت رسپانسبل ہو کر چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اینالائز کرنا چاہیے, پھر ہی آگے اسپریڈ کرنا چاہیے. آج کے یوتھ کو اگر ہم دیکھیں, جو لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, اپنی برانڈ امیج پہ کام کر رہے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں. اگین ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے یہاں پر ایک مس انفارمیشن پھیلانے کا یا ایک فالس امیج کریٹ کرنے کا, جس کے اوپر ایک دوبارہ ڈبیٹ کھڑی ہوتی ہے کہ ریل امیج کیا ہوتی ہے اور ریئل امیج کیا ہوتی ہے. سو یوتھ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جین زی ہے یہ بڑی, کیونکہ یہ بڑی ہی ٹیکنالوجی کے اندر ہوئی, تو ان کو شاید ہمیں سکھانے کی ضرورت اس طرح سے نہیں پڑتی. بٹ یہ ہے کہ ان کے پاس کیونکہ یہ سارے ٹولز اویلیبل ہیں اور یہ ان کو یوز بھی کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے جو سب سے میرا خیال ہے جو میری طرف سے ایک پیغام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو اسٹے ٹرو ٹو یور سیلف, کہ جو آپ ایز اے پرسن ہیں وہی آپ شو کریں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں آن سوشل میڈیا آلسو. اور جو انفلوئنسز ہیں, کیونکہ آبویسلی کبھی برانڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کبھی کانٹینٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں, تو اس میں بھی جتنی اوتھینٹسٹی آپ لے کر آ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سے جو آپ کی, جیسے آپ نے ریل ورسز ریئل لائف کی بات کی ہے اس کے اندر, تو جتنا کلوز ٹو ریالٹی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے کانٹینٹ کو وہ ان کو بالکل رکھنا چاہیے. اس سے میں آپ کو بتاؤں اس سے ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کا کنزیومر ہے, جو ویور ہے آپ کا, جو آپ کے ریل اسٹوریز یا جو بھی آپ کا کانٹینٹ بن رہا ہے وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے اور زیادہ ریلیونٹ رہتے ہیں اس میں. اور اس سے ہوتا پھر یہ ہے کہ پھر آپ کی جو آرگینک ریچ ہے وہ ضرور اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. جی ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کس طرح سے ٹرانسفارم ہوئی ہے اوور دا ایئرس. سعود ہمارے ساتھ ہیں. سعود, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں جو آج کی اسمارٹ اسٹریٹجیز ہیں. ایک وقت تھا ہم دیکھتے تھے کہ بل بورڈس پہ ایڈ ہوتی تھی اور ٹی وی پر بھی ہم کمرشلس دیکھتے تھے, لیکن آج ہم جب اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کمرشلس تو ہیں, لیکن ان کا ایک ڈفرینس یہ آ گیا ہے کہ اب میمز کے تھرو بھی ہم چیزوں کو جان رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں. اینڈ ناٹ جسٹ میم, کوئی کسی بھی طرح سے کوئی فنی وے میں کوئی اسٹوری پچ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دا نیو تھنگ از ہیپننگ, یہ والی چیز. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے اس ٹرانسفارمیشن کو؟ سو ہم ابھی جو کمیونیکیشن میڈیمز ہیں اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ دیٹس ایٹ دا فور فرنٹ. کرنٹلی ڈیجیٹل میڈیا سے بڑھ کر شاید اس وقت کوئی انفلوئنسر ویسے بھی نہیں ہے, بٹ جب ہم ود ان ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ریلز ہیں, شارٹ کانٹینٹ ہے اس کے اندر, یا جیسے کچھ پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس ٹک ٹاک وغیرہ اس طرح کے, تو یہ ان پلیٹ فارم سے جو ہمیں فائدہ اور نقصان اس کے دونوں ہیں. دیکھیں کسی بھی چیز سے فائدہ اور نقصان ہوتا ہے, اب وہ بیلنس ایک کریٹ کرنا ہے. فائدہ اس کے اندر سب سے بڑا یہ ہے کہ جو آپ کا پہلے ہمیں مجھے یاد ہے بیک ان ارلی 2000s جب ہم کوئی بھی ایک ٹیلی ویژن کمرشل بناتے تھے تو وہ تقریباً اس کے 3-4 ہفتے لگ جاتے تھے اس کے اندر کہ وہ پوری ایک پلاننگ اور پھر ایگزیکیوشن اور پھر اس کے بعد وہ ٹی وی کے اوپر دیکھا جاتا تھا. اس وقت کانٹینٹ جو کریٹ ہو رہا ہے وہ ود ان میٹر آف آورز ہو رہا ہے. ایک بندہ اس کو صرف بریف دینی ہے آپ نے کہ جی میرا پروڈکٹ اس قسم کا پروڈکٹ ہے, اس کی یہ فیچرز ہیں اس کا, اور وہ ان کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے آڈینس جو ہے وہ کس طرح کی لینگویج, کس قسم کی ٹونیلٹی وہ چاہ رہے ہیں اس کے اندر. اس کے حساب سے وہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, اور وہ تو اب جو کانٹینٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ بن رہا ہے. چیزیں بہت مجھے لگتا ہے کہ فاسٹ پیس سے چل رہی ہیں. سو اسی کے حوالے سے ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں ایک فالس کلچر کی, ایک فیک ورڈ کی جو سوشل میڈیا پہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انفلوئنسر مارکیٹنگ جب ہم دیکھتے ہیں اور جو ریئل لوگ اپنا ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے, لوگوں کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ زیادہ ہے. انسٹیڈ کہ ہم پہلے دیکھیں کوئی ایک سلیبریٹی ہوتا تھا, ان کے ٹیسٹیمونیلز پر لوگوں کو بلیو ہوتا تھا, وہ ریکارڈ کیے جاتے تھے, لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک عام شخص ہے اس کی بات میں زیادہ وزن ہوتا ہے. تو اس ٹرانسفارمیشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری بھی ہے. اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ اتنا کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اور اتنا کانٹینٹ کنزیوم کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اب آپ وہ جو ٹائم ٹیکنگ پروسیجر پورا تھا وہ اب آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے. تو اس لیے آپ کو جو ہے یہ اس قسم کے انفلوئنسرز جو اوتھینٹک انفلوئنسرز ہوں, آپ کو ان کی اس وقت بہت ضرورت ہے. اے آئی نے چیزیں تھوڑی سی آسان کر دی ہیں ان انفلوئنسرز کے لیے بھی اور ویسے جنرل پبلک کے لیے بھی. اور اس سے ہوا یہ کہ وہ جو پروسیس تھا اس کا ٹائم تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے, کم ہو گیا ہے. لیکن جہاں پر اے آئی کے فائدے ہیں وہاں پر اے آئی کے نقصانات بھی ہیں. اگین آپ کو نہیں ابھی اندازہ ہوتا اس کے اندر کہ اس کے اندر ایکچوئل اور فیکچوئل چیز کیا ہے اور نان فیکٹس کیا ہے اس کے اندر. تو یہ اگین یہ ہماری پہلی والی بات پہ چلی جاتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں اپنے اینڈ کے اوپر ریسرچ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس میں. رائٹ. سعود, اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کریں, ابھی بھی ہم انٹرنیٹ کا جو ایک چیلنج ہے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایسی بہت سارے ریجنس ہیں جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کر رہے, انٹرنیٹ تک ایکسیس نہیں ہے ان کو. اور اس ورلڈ میں جب ہر کوئی اپنا امیج بلڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ, جو لوگ لیفٹ آؤٹ رہ جاتے ہیں ان کا سی نہیں ہے ہمارے سامنے. تو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی نیریٹو کو, کسی بھی چیز کو ایک کلیکٹیو نیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں ملک کا جو سافٹ امیج جب آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی آبویسلی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آتے ہیں اس کے اندر, پھر آپ کے میڈیا آؤٹلیٹس آتے ہیں اس کے بعد آپ کے جو کچھ انفلوئنسرز یا جو آپ کے ایسے کچھ انفلوئنشل پیپل جو رول سب لوگ ماڈلز اس میں آ جاتے ہیں. جی وہ ہو گئے. اور پھر انڈیویجولس کا بھی بڑا کام ہے. تو اگر یہ 3-4 ایسپیکٹس جو ہیں وہ آپ کے ان کو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو یہ بڑا مشکل ہو جائے
جائے گا کہ آپ نے کسی بھی قسم کا نیریٹو جو آگے بلڈ کرنا ہے. Right. کیونکہ دیکھیں اگین جیسے میں نے بتایا کہ اتنا کانٹینٹ بن رہا ہے اور اتنا کانٹینٹ کنزیوم ہو رہا ہے کہ وہاں پر اگر آپ اپنی آواز جو ہے وہ اونچی نہیں کر پائیں گے تو آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نہیں سنا جائے گا اس کے اندر. تو وہ بہت ضروری ہے کہ یہ انٹرنیٹ ایکسیس, سوشل میڈیا ایکسیس جو ہے یہ ہمارے آل اکراس لوگوں کے پاس بھی ہونا چاہیے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس بھی ہونا چاہیے, اور ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے جو آل تھرو آؤٹ دیز آؤٹلیٹس وہ Exactly. دنیا تک پہنچے اس کے. یس, سو اس وے میں مارکیٹنگ اور برانڈنگ کے لیے کون سی اسٹریٹجی آج کے دور میں سب سے بہتر ہے اور ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمارے جو 2-3 سیکٹرز ہیں جس کے اندر اسپیشلی ٹورزم سیکٹر ہے ہمارا, اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے ود دا یوز آف اے آئی کیسے اس میں یوز کرے گا. دیکھیں کلائمیٹ چینج از اے ریالٹی. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انفارچونیٹلی فلڈنگ ہو جاتی ہے یا اس طرح سے اور قدرتی آفات آتی ہیں اس کے اندر. تو یہ اے آئی بیسڈ ہمارے پاس اس قسم کے مے بی میٹ آفس یا اس طرح کے جو ہمارے باقی ادارے ہیں ان کے پاس یہ ٹولز ضرور ہونے چاہیے تاکہ وہ یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ ابھی سے لے کر مے بی ان دا فورسیبل فیوچر کس طرح سے ہم ٹورزم کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سوئل سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ آپ کو ہر چیز کا اے آئی پہ بیسڈ آپ کو اس کی ٹولز مل سکتے ہیں اس کے اندر. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی اگین کہ ایک ٹائم ڈیوریشن کے اندر آپ جو ہے وہ ٹورزم کے اوپر کتنا کام کر سکتے ہیں. دس از جسٹ ون ایگزامپل کہ ایک ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ہم اسی طرح کلچرل ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے ادر ڈپارٹمنٹس ہیں ریجنل ہو گئے جیسے اس طرح سے, تو وہ ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بھی اسی سے اے آئی سے مدد لے کے اس میں یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ مے بی اگلے کچھ ٹائم کے اندر جو ہے وہ موسم اس قسم کا ہوگا جہاں پر کلچرل ایکٹیویٹیز زیادہ ہو سکتی ہیں یا اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں اس طرح سے. تو یہ ہم بالکل جو ہے وہ اے آئی کے تھرو یہ سب اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سعود, میں چاہتی ہوں کہ آپ کنکلوڈ کریں اس آج کی اس کانورسیشن کو اس نوٹ پر کہ آج کا جو میڈیا ہے وہ کتنا سسٹینیبل ہو گیا ہے. جیسے آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات بھی کی, اور ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے ایکشن سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم انوائرمنٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. سو آج کے کمیونیکیشن ٹولز کتنے سسٹینیبل ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اے آئی اور ٹیکنالوجی میں جس طرح کی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے اس کے اندر, اور ایک ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ جیسے اب گاڑیاں جو ہیں وہ فاسل فیول سے شفٹ ہو رہی ہیں ٹو ہائیبریڈ ٹو الیکٹرک وہیکلس. سو یہ اسی طرح ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹس ہیں ان کو اگر ہم یوز کرتے رہتے ہیں تو ہمیں بالکل ہمارے پاس وہ ایونیوز کریٹ ہو سکتے ہیں جہاں ہم کلائمیٹ کو یا اپنے انوائرمنٹ کو کم سے کم نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کے. Right. Thank you so much, Saud, for being here and sharing your insights about new strategies of branding and marketing. اور آپ نے کافی اچھے سے ایکسپلین کیا کہ آج کا جو کمیونیکیشن کانسیپٹ ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, اپنی برانڈ امیج کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. اینڈ اوور آل وی آر ناٹ جسٹ کنفائنڈ آن دا پروڈکٹس, ہم لوگ گلوبلی یا نیشن وائڈ بھی ہم اپنے امیج کو بہتر کر سکتے ہیں. جی, ہم نے دیکھا کہ آج کا جو میڈیا ہے وہ کتنا اسمارٹ ہے اور ہم اس اسمارٹ میڈیا کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں, کوئی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.